सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिया खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मिशाल यूसुफजई और अलीमा खान को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई, क्यों नहीं करने दी गई, इस पे बात करेंगे। आज़म सवाती का कहना है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात का हरगिज़ मतलब डील नहीं है। और तीसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान मिनरल समिट 2025 जो अभी हुआ है बिल्कुल रिसेंटली, उसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शामिल थे, आर्मी चीफ शामिल थे, चारों सूबों के वज़राए आला शामिल थे, लेकिन KPK से अली अमीन गंडापुर ने क़यादत नहीं की। क्यों नहीं की, इस पे भी हम बात करेंगे आज। और ये सब बातें करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मिलिया, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ज़बरदस्त। चलें, सबसे पहले हम आते हैं फिर कि मिशाल यूसुफजई से आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आज के दिन वो हुई हैं चीज़ें। तो मिशाल यूसुफजई और अलीमा खान को नहीं मिलने दिया गया इमरान खान से, हालांकि उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट था काइंड ऑफ, और बड़ी कोशिश भी की। क्यों नहीं मिलने दिया गया? फिर भी नहीं मिलने दिया गया मतलब? देखिए, अलीमा खान को तो इसलिए नहीं मिलने दिया गया कि अलीमा खान का रवैया बहुत ख़राब है। वो यानी जो रवैया ख़राब है सबके मतलब? साथ, यानी जिसको मिलती है, तो मैं बदतमीज़ी का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन अमूमी तौर पर दूसरों के बारे में उनका रवैया मुस्बित नहीं होता, ठीक है, और अच्छा नहीं होता, और उस पर बहुत एतराज़ात किए जाते हैं। वो पार्टी के लोग भी करते हैं, उनके रवैये से बहुत शाकी हैं। वो फिर अडियाला का जो वहाँ पे जो स्टाफ है, जो ड्यूटी करते हैं ना बेचारे, वो तो सरकारी मुलाजिमीन है, उन्होंने भी कंप्लेंट्स किए हैं कि हमारे साथ रवैया बहुत नामुनासिब होता है। उनके हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इमरान खान की दो बहनें मिली हैं। हाँ। बुशरा बीबी की बेटी गालिबन मेहरुन्निसा नाम है, वो भी मिली है, और उनके कुछ और रिश्तेदार भी मिले हैं, लेकिन अलीमा को रोका गया और अलीमा से कहा गया है कि अगर आपका ये रवैया रहेगा तो आप कभी नहीं मिल पाएंगी, यानी अपने रवैये को दुरुस्त करें। यानी उसमें कोई ऐसी अड़ल नहीं थी, उनका वो जो रवैया है उस वजह से वहाँ पे। तो मशाल यूसुफजई के हवाले से मैं आपको बताऊं कि मशाल का रवैया ख़राब नहीं होता, लेकिन मशाल को बहुत से मसाइल का सामना है। चले मैं आपको ख़बर दे दूं, मशाल की मुखालिफत तो इस वक्त गंडापुर का बहुत होल्ड है सूबे पे, और वो एक डिक्टेटर बन चुके हैं एक तरह से। मशाल से आप लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन मशाल एज ए पॉलिटिकल वर्कर बहुत अच्छी है। उनका रवैया भी अच्छा है कारकुनों के साथ, और इमरान खान और बुशरा के दरमियान वो एक ब्रिज के तौर पर मौजूद रही है हमेशा, और बहुत एतमाद हासिल है। बल्कि मैं आपको, चले ज़ाती बातें लेकिन बता देते हैं कौन सा एरेज है। कुछ अरसा पहले जब बुशरा बीवी पेशावर में थी, तो उनके बेटे के रिश्ते की कोई बात चल रही थी। अच्छा। तो मशाल के एतमाद का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि बुशरा बीबी ने उनसे कहा कि उस ख़ानदान को आप मिल लें, और वो प्रॉपर पेशावर के रहने वाले। नहीं, ये कब की बात है? ये जब बुशरा बीबी पेशावर में थी। अच्छा। तो उसे कहा कि आप मिल ले, चूँकि मशाल का ताल्लुक भी उस सूबे से, मामलात को उनकी निस्बत ज़्यादा जानती थी, कि आप मिल लें रिश्ते के हवाले से। तो मशाल ने उनको कॉल किया। फिर जब वो वहाँ पे गई तो वो ये प्रॉपर पेशावर के शहरी है, हिंद को स्पीकिंग है, वो बहुत अच्छा ख़ानदान है। तो मशाल जब वहाँ पे गई तो उन लोगों ने अपने रवायत के मुताबिक उन पर गुलपाशी की और वेलकम किया। इसका पता चला मीना खान अफरीदी को, जो सूबाई वजीर हैं, उनको पता चला कि मशाल मेरे हलके में आई हुई है। तो वजीर आला को फ़ोन किया और कहा कि ये मेरे हलके में क्या कर रही है, और इस पे ओ भाई वो तो एक ज़ाती हवाले से गई है ना, इसमें कौन सी बुरी बात है। अच्छा, उसमें वजीर आला भी बहुत बरहम हुए। ठीक है, अली अमीन गंडापुर। खैर, फिर बाद में बुशरा बीबी ने बताया कि मैंने भेजा था किसी ज़ाती काम के हवाले से, लेकिन उस बुशरा बीबी के हवाले से भी उनका रवैया मुनासिब नहीं था जो मशाल के हवाले से था। अब आप देखें, कुछ अरसे से नादिया खटक जाती है मिलने, यानी हम किसी की तौहीन नहीं करते, लेकिन नादिया खटक उनके हरकत व सकनात अजीब से होते हैं ना। वो अक्सर वीडियोज़ उनके आते हैं, फ़नी वीडियोज़ आते हैं।
پھر آپ مشال کو دیکھیں تو مشال ایک سنجیدہ سیاسی ہاں، کارکن ہے، ہاں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اپنی پارٹی اور اپنے پارٹی لیڈر کے ساتھ بھی بڑی لائل ہے۔ ہم۔ مشال نہیں مل سکتی اور نادیہ خٹک مل سکتی کیوں؟ ہے، تو میں تو بحیثیت صحافی یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے گنڈاپور تعلقات کی بات ہے نہیں، اس کے پیچھے گنڈاپور لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے کہ مشال نہ ملاقات کہ کرے۔ مشال کی ملاقات نہیں ہو سکتی ہاں۔ اور نادیہ خٹک مل سکتی ہے، تو اس سے وہ ایک پیغام دے رہے ہیں نا، جو ہم۔ جس نے بھی پیغام دینا ہے، پیغام تو موصول ہو رہا ہے ہم۔ کہ نادیہ خٹک جس کے اندر کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی، کوئی اچھی ورکر نہیں ہے، پارٹی زیادہ خدمات بھی نہیں ہے، بس عمران کرتی رہتی ہے۔ مشال یوسفزئی تو انصاف لائرز فورم میں بھی بڑی ایکٹیو ہے، قاضی انور کی شاگرد بھی ہے، بہت کردار بھی ادا کیا ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو بھی بہت منظم کیا ہے، بشرا بی بی اور عمران کا اعتماد بھی حاصل ہے، وہ نہیں مل سکتی اور نادیہ خٹک مل سکتی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ کہنے کا عمران مطلب- خان کو صرف وہ لوگ مل سکتے ہیں جو گنڈاپور گروپ سے ہوں، جو عمران گروپ سے نہ ہوں، جو گنڈاپور کے قریب ہوں یا جو ان کے گنڈاپور گروپ سے جو ہوں۔ گنڈاپور گروپ کے قریب ہو ہاں، وہ یا ان مل میں سے سکتے یا ان ہیں، کے گروپ میں بیرسٹر سے ہو۔ سیف مل سکتا ہے، اعظم سواتی مل سکتا ہے، نادیہ خٹک مل سکتی ہے، یہ لوگ مل سکتے ہیں، لیکن جو عمران کے قریب ہوں یا بشرا کے قریب ہوں وہ نہیں مل سکتے۔ نہیں، لیکن بشرا کے قریب تو علیمہ خان بھی تو نہیں ہے نا ویسے۔ ہاں، لیکن ظاہر ہے عمران خان کی وہ بہن ہے، عمران لیکن خان کی تو بہن ہے ہاں، نا۔ لیکن بشرا کے تو قریب نہیں ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ علیمہ خان کو اس لیے نہیں ملنے دیا گیا کیونکہ ان کی اپنی زبان کی وجہ سے تھوڑی تیز زبان کی تیز ہے، اس طرح سے آپ یہی کہہ مسائل ہے جو میرے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ اور مشال یوسفزئی کو اس لیے نہیں ملنے دیا گیا کیونکہ ان کا انبن اس چلتی کے لیے رہتی ہے، زیادہ ہرڈلز جو ہیں نا وہ وہ ادھر سے آ گنڈاپور رہی ہیں، گروپ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ ابھی گنڈاپور کی بات ہوئی، چلیں یہیں سے آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کے پی کے سے جو قیادت کرنی تھی سمٹ کے اندر وہ بھی نہیں کی، تو سب موجود تھے لیکن علی امین گنڈاپور نہیں تھے، کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں عجیب معاملہ ہے، گنڈاپور صاحب کی موجودگی سب سے زیادہ ضروری تھی۔ مریم نواز یا مراد علی شاہ صاحب کی نسبت گنڈاپور کی زیادہ ضروری ہر تھی۔ جگہ ضرورت سب سے زیادہ انہی کی ہوتی ہے آئیڈلی۔ ان کی ضرورت ایک اور وجوہات بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ منرل سب سے زیادہ ہے بھی خیبر پختونخوا میں، یعنی بہت بڑے منرل ریزروائرز ہیں، یہ یعنی پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، بہت کچھ ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ منرل کے منسٹر بھی گنڈاپور ہیں۔ یہ میں آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں منرل کے منسٹر موجود نہیں ہے صوبائی کابینہ میں، وہ وزارت گنڈاپور صاحب کے پاس ہے۔ اچھا، اور یعنی جب سیکٹری منرل کو کوئی میٹنگ لینی ہوتی ہے تو وہ چیف منسٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے منسٹر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یا منرل کے حوالے سے کوئی اہم میٹنگ ہو، کوئی کانفرنس ہو، کچھ بھی ہو، سیمینار ہو، تو اس میں گنڈاپور صاحب کو بلایا جاتا ہے کیونکہ وہ منسٹر ہے۔ تو پھر کیوں نہیں موجود تھے؟ وہ اس میں موجود نہیں تھے۔ تو بھائی جو صوبہ منرل سے بھرا ہوا ہے، جو اس کی تقدیر بدل سکتا ہے، جس پر 800 ارب سے زیادہ وہ مقروض ہو چکا ہے آپ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، کہ 11 سال سے تو آپ بیٹھے ہوئے نا، کوئی اور تو چوری کرنے نہیں آیا۔ نہ مولانا فضل الرحمان کو اقتدار ملا ہے، نہ ملولی کو ملا ہے، نہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ کو ملا ہے، وہ تو آپ ہی کو ملا ہے۔ 2014 سے صوبہ مقروض ہو گیا ہے، تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کانفرنس کو اگر آپ مس کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کتنے غیر ذمہ دار ہیں اور آپ کا ویژن کیا ہے، یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن آج آپ ایک غیر ضروری، یعنی غیر ضروری تو میں نہیں کہوں گا، ایک میٹنگ تھی اس میٹنگ میں گئے تو اس میٹنگ میں آپ جا رہے ہیں، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ضروری جو کانفرنس ہے، جو میٹنگ ہے، اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں محض اس بنیاد پر کہ عمران خان جیل میں ہے۔ عمران خان تو ایک فرد ہے، یہ تو 5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، 3-4 کروڑ لوگوں کا، ان کی تقدیر اس سے وابستہ ہے۔ لیکن چونکہ آپ ہر چیز کو پی ٹی آئی کے اینگل سے دیکھتے ہیں تو جو بہترین موقع آیا تھا اسے ضائع کر دیا، اور پھر اگر ان کے خلاف کچھ ہو تو پھر روتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بھائی آپ کی ذمہ داری تو بنتی تھی کہ آپ اس کانفرنس میں جا کر اپنا ان پٹ دیتے، لیکن نہیں آئے۔ تو مطلب یہ کہ بس علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ہر چیز کو پی ٹی آئی کے اس سے ہی ناپ تول کر کے بس گوا دیتے ہیں چیزیں۔ اعظم سواتی کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اعظم سواتی نے کہا ہے کہ
خوشخبری آنے والی ہے اور مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب تیار ہیں، لیکن مذاکرات کا ہرگز مطلب کوئی ڈیل نہیں ہے، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ ڈیل چل رہی ہے اور ڈیل کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے سب کچھ. تو انہوں نے تو کہا ہے کہ ڈیل تو کوئی نہیں ہے، یہ تو مذاکرات ہیں، اور مذاکرات کا مطلب تو بس بات چیت ہوتا ہے. ڈیل کیسے نہیں ہے؟ کیسے ڈیل نہیں ہے ہاں، تو پھر آپ ایک ادارے کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر آپ کریں نا، پارلیمنٹ موجود ہے، پرائم منسٹر ہاؤس موجود ہے، پھر آپ ادھر مذاکرات کر لیں. جمہوری ملکوں میں تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نہ مزاج جمہوری ہے، نہ آپ جمہوریت کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ ایک ادارے کے ساتھ معاملات آگے بڑھا رہے ہیں. تو پہلا تو آپ غیر جمہوری کام یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ تو جمہوریت میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی ادارے سے یا کسی افسران سے مذاکرات کریں. آپ مذاکرات کریں نا، پرائم منسٹر سے، پارلیمنٹ سے کریں. آپ کی مذاکراتی کمیٹی بنی تھی، 5 دسمبر سے لے کر 1 جنوری تک آپ سے سفارشات مانگی گئی تھی، آپ نے وہ بھی نہیں دیے. آپ پارلیمنٹ کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں؟ آپ جن کو سنجیدہ لیتے ہیں وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جا کر کر لیں سیاسی حکومت سے مذاکرات، ہم نے مذاکرات کوئی نہیں کرنی ہے. دوسری بات، اعظم سعودی کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. بھائی یہ ڈیل ہے. آپ کہتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کہ بس آپ کہیں گے تو ہم اس کو مان جائیں گے. یہ ڈیل ہے. آپ کے لیڈر عمران خان نے خود کہا کہ میں آرمی چیف اور DGI کے علاوہ مذاکرات نہیں کروں گا. اور کس لیے کروں گا؟ اپنے لیے وہ فضا تلاش کرنے میں جو 2014 میں انہیں میسر آ گئی تھی. ورنہ ضرورت کیا ہے؟ آپ جائیں کورٹ میں جائیں، آپ پارلیمنٹ میں جائیں، آپ کے 90-95 ممبران موجود ہیں، پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں، پرائم منسٹر کے ساتھ کوارڈینیٹ کر لیں، عدالتوں میں جائیں، اور انہی عدالتوں نے آپ کو بہت سارے ریلیف بھی دیے. آپ کے خلاف 190 ملین کیس ثابت ہو چکا ہے، آپ کا اپیل پڑا ہے. تو پھر آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ روز روز آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں مذاکرات کرنے، وہاں مذاکرات کرنے. دراصل آپ ڈیل کی تلاش میں ہیں، آپ اس فضا کی تلاش میں ہیں جو 2014 میں آپ کو میسر آ گئی. نہیں تو وہ ڈیل بھی اگر ہوتی ہے تو پھر بھی کیسز تو وہیں کے وہیں ہیں نا، تو وہ ڈیل پھر کیسے ہوگی؟ ڈیل بھی تو نہیں ہو سکے گی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری ڈیل ہو جائے گی تو میرے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہے نہیں. عملی طور پر ایسا بہت مشکل بھی ہے. ہاں، اور لیکن اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے. صحیح سمجھتے ہیں؟ ہاں، کون کہہ سکتا جی، اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ میرے کیسز ختم ہو جائیں گے تو ہو بھی سکتا ہے کہ وہ صحیح سمجھتے ہوں. تو ظاہر ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ڈیل ہوگی تو کیس ختم ہو جائیں گے؟ لیکن پہلے جو ہائیبریڈ رجیم تھا، جو عمران خان کے لیے سازگار فضا لے کر آیا تھا، وہاں تو اس طرح ہوتا تھا نا. وہاں تو ڈیل ہوئی تو کیسز ختم. وہاں تو اقامہ پر جب سپریم کورٹ خود کہہ رہا تھا کہ کرپشن نہیں ہوئے، اس پہ بھی وہ منتخب وزیر اعظم کو معزول کر دیا تھا اور جیل بھی بھیج دیا تھا. تو اس وقت تو یہ چیزیں چلتی رہی. عمران خان اس کا تماشا دیکھتا رہا، اس کا فیسیلیٹیٹر بھی بنا رہا، اس کا سپورٹر بھی بنا رہا. اب وہ سمجھتا ہے کہ اب بھی وہی فضا ہے. بھائی اب وہ فضا نہیں ہے، اب بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے. اب کورٹ کا موڈ بڑا فرینک ہے اور کسی دباؤ میں بھی نہیں آتے. کورٹ اپنے فیصلے خود کرتی ہے. جو آپ کے سپورٹر تھے ماضی میں، وہ اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں سیاسی معاملات سے. وہ ٹھیک ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ملک کی بہتری کے لیے معیشت کے حوالے سے، ان حوالوں سے وہ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں. لیکن ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ تو وہی 2016 اور 2018 والی پوزیشن ہے. عدالتوں کے فیصلے بھی وہاں سے ہوں گے، یہ بھی وہاں سے ہوں گے، وہاں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. اور وہ اس وقت اس تلاش میں ہے کہ مجھے ڈیل دی جائے. اس ڈیل کے لیے وہ معافی بھی مانگنے پر تیار ہے. لیکن جو میرے اعظم سواتی نے یہی کہا ہے نا کہ اگر معافی مانگنی پڑی تو کوئی بات نہیں، معافی مانگنے والا تو ویسے بھی بڑا ہوتا ہے. اس خبر کو میں کئی دن پہلے بریک کر چکا تھا کہ وہ معافی پر تیار ہو چکے ہیں، لیکن بات معافی سے بھی آگے نکل گئی ہے. اور جو میرے انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ PTI کے وائنڈ اپ پر بات ہو رہی ہے. کس قسم کے وائنڈ اپ پر بات ہو رہی ہے؟ بس یہ جماعت جس طرح ان کی جماعت کے وائنڈ اپ پر بات، جماعت کی جو کارکردگی رہی، جو ٹرولنگ، یعنی وہ ڈیل کس طرح تلاش کر رہے ہیں. ایک طرف وہ ٹرولنگ کر رہے ہیں، ایک طرف وہ جماعت کو وائنڈ اپ تو نہیں کیا جا سکتا. نہیں میں آتا ہوں، 1 منٹ میں لیا. ایک طرف وہ جو جس طرح کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، یعنی
اعلیٰ ترین افسروں کو نہیں بخشا, ان کے فیملیز کو نہیں بخشا جا رہا ہے, وزیر اعظم کو اردلی کہا جا رہا ہے, تمام یعنی جس سے وہ ڈیل مانگتے ہیں ان پہ چڑھائیاں بھی کر رہے ہیں. وہ جو باہر یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کا لہجہ آپ دیکھ لیں, یہاں سوشل میڈیا ٹیم جو ہے ان کا لہجہ دیکھ لیں. ایک طرف وہ یہ کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے سوشل میڈیا میرے ہاتھ میں رہنے دی جائے اور مجھے رہا کر دیا جائے. تو آپ کو رہا کر دیا جائے, فرض کرے. میں یہ پوچھنے لگی تھی آپ سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قسم کا رویہ ان کو پھر اختیار کرنا چاہیے رہائی کے لیے؟ ان کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ انہیں یہ گالم گلوچ مکمل طور پر ڈسون کر دینا چاہیے. ان کو شہباز گل ٹائپ چیزوں کو جو اب بھی ان کے سیاسی کمیٹی کے ممبر ہیں ان کو فوری طور پر فارغ کر دینا چاہیے. ان کو سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا چاہیے. انہیں پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کر دینا چاہیے. یہ نعرے اور یہ جملہ بازیاں اور یہ چیزیں اس کو ترک کر دے. آپ سنجیدہ ہو جائے, آپ اپنی جماعت کو سنجیدہ جماعت, آپ فاشزم سے نکل جائے, آپ ڈیموکریسی کی طرف پہلے تو خود آئیں, پھر آپ کے ساتھ بات ہوگی. ان حالات میں آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک اور بات دیکھیں, پی ٹی آئی اس وقت ایک سیاسی جماعت کے طور پر ہرگز موجود نہیں ہے. پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایک فاشسٹ جماعت کے طور پر پیش کر چکی ہے. ان کے لیے فراغ گوگی قابل قبول ہے, ان کے لیے شہباز گل قابل قبول ہے, ان کے لیے بزدار اور بیرسٹر شہزاد اکبر قابل قبول ہے, ان کے لیے 190 ملین چوری نہیں ہے اور پاناما اقامہ چوری ہے. یعنی ایک فاشسٹ رویہ ہے. اگر یہ فاشسٹ رویہ اسی طرح رہا تو پھر اس جماعت کو ایگزسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ایک جماعت تھی جماعت الاحرار, بڑی مضبوط جماعت تھی لیکن تشدد کے راستے پر چل پڑی تھی. 1954 میں اس جماعت کو ختم کر دیا گیا تھا اور امیر جماعت نے خود اعلان کیا تھا. تاریخ میں مثال موجود ہے. چلیں لیٹس سی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.